बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज माह रमज़ानुल मुबारक की पहली तारीख है, यकुम तारीख है और इतवार का दिन है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ ये अमल, नबी पाक का बताया हुआ ये वजीफा आज यकुम रमज़ानुल मुबारक के दिन पढ़ लेना। आज आपकी खाली झोलियां ना भर जाए तो फिर मुझे कहना, आज रिस्क आपके ऊपर बारिश की तरह बरसेगा। दोस्तों, आज यकुम रमजानुल मुबारक पहले इतवार के दिन ये अमल आपने नबी पाक के तरीके से पढ़ना है। अल्लाह वालों, आज वो अजीम शान और बाबरकत दिन हम सब के दरमियान तशरीफ ला चुका है, जिसका तमाम आलम इस्लाम बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहा था। सबसे पहले आप तमाम मुसलमान भाइयों को माह रमजानुल मुबारक का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक माह रमजानुल मुबारक का महीना आपके लिए आसानियों का बाइस बना दे। अल्लाह वालों, एक और रिक्वेस्ट आप लोगों से करनी थी कि कमेंट सेक्शन में आप लोग दुआ के लिए कह सकते हैं, क्योंकि परसों मैं उम्रे की रवानगी के लिए सफर करूंगा और इंशाअल्लाहुल अजीज पहला उम्रा करूंगा। और मैं ये चाहता हूं कि पहले उम्रे में मैं अपने तमाम व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए नाम लेकर दुआ करूं। यूं तो मैं आप लोगों के लिए दुआ गो हमेशा रहता हूं, हर नमाज में आप लोगों के लिए दुआ करने की कोशिश करता हूं, लेकिन आज मैं ये चाहता हूं आप लोगों से कि आप लोग मुझे खुद अपने लिए दुआ को सजेस्ट करें और मैं आप लोगों के लिए दुआ करूं। तो अल्लाह वालों, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे राब्ता कर सकते हैं। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियों वाला मामला फरमाए और हम सबको अपने घर की जियारत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह वालों, माह रमजान का महीना इस्लामी साल का 9वां महीना है और ये महीना तमाम महीनों का सरदार है। आज आप लोगों को ऐसा अमल देकर जाऊंगा और ये अमल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाया हुआ है और मैं इस बात पर कसम भी उठाने को तैयार हूं कि ये अमल मैं रोजाना पढ़ता हूं। मैं ही नहीं, मेरी वालिदा भी इस वजीफे को पढ़ती हैं, मेरे भाई भी इस वजीफे को पढ़ते हैं और मेरी ज़ौजा भी इस वजीफे को पढ़ती हैं। अल्लाह वालों, ये अमल नबवी अमल है। ये वजीफा ऐसा खास है कि जब आप लोग इस अमल को पढ़ेंगे तब आपको अंदाजा होगा कि आप लोग कौन सा वजीफा पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये अमल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाया हुआ बहुत ही खास और मुस्तनद वजीफा है। बस आज माह रमजानुल मुबारक की यकुम तारीख पहले इतवार के दिन इस वजीफे के जरिए आपने अपनी तमाम परेशानियों को अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में आप लोगों ने बावजू होकर बैठकर अपनी तमाम परेशानियों को हल फरमाना है। दोस्तों, ये ऐसा वजीफा है जिसको तीर बहदफ अगर कहें तो गलत नहीं होगा और मैं आपको इस बात की यकीन दहानी करवाता हूं कि ये अमल, ये वजीफा मैं खुद भी रोजाना पढ़ता हूं। खुदा की कसम खा के ये बात बोल रहा हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम उठा के आप लोगों के आगे ये बात कह रहा हूं कि ये वजीफा मैं रोजाना पढ़ता हूं, मेरी वालिदा रोजाना पढ़ती हैं, मेरा भाई रोजाना पढ़ता है। इससे बढ़कर और क्या खाऊं। अल्लाह वालों, ये कसम मैंने इसलिए नहीं खाई कि आपको ये यकीन हो जाए कि मैं ये अमल करता हूं, बस यकीन ये दिलाना है कि ये वजीफा कितना खास है, क्योंकि ये नबवी वजीफा है, ये नबवी अमल है। इस अमल को आप लोग रोजाना की बुनियाद पर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप लोग अगर माह रमजान के पहले दिन की शुरुआत, पहले रोजे की शुरुआत इस वजीफे, इस अमल के जरिए करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी हर हाजत को मुसल्ला छोड़ने से पहले पहले पूरी फरमाएगा। अल्लाह वालों, ये अमल इतना खास है, जब आप लोग इस अमल को पढ़ेंगे तब आपको अंदाजा होगा कि आप लोग कौन सा वजीफा पढ़ रहे हैं। अल्लाह वालों, ये अमल आज हर घर की जरूरत है, ये अमल हर घर की जरूरत है, क्योंकि ये अमल नबवी वजीफा है, ये अमल बहुत खास वजीफा है। तो अल्लाह वालों, इस अमल के जरिए आप लोगों ने अपनी तमाम परेशानियों को हल करवाना है। अल्लाह वालों,
آج وہ دن ہم سب کے درمیان آ چکا ہے جس کا ہر کسی کو بے صبری سے انتظار تھا۔ میں نے خود ایک ایک دن گن کر یکم رمضان المبارک کا بہت شدت سے انتظار کیا کہ کب ماہ رمضان کا مہینہ آئے، پہلا روزہ آئے، پہلی سحری اور پہلی افطاری آئے، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 3 بار یہ وظیفہ پڑھوں، کیونکہ پچھلے سال جن بندوں کو میں نے یہ وظیفہ بتایا، رب کریم نے مصلی چھوڑنے سے پہلے الحمدللہ ان تمام بندوں کی حاجات کو پورا فرما دیا۔ آپ میرے اس چینل میں 1 سال پہلے جا سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں کہ یکم رمضان کو میں نے کون سی ویڈیو اپلوڈ کری تھی، کتنے ویوز آئے تھے، اور کامنٹ سیکشن میں آپ لوگوں کو شہادتیں مل ہی جائیں گی۔ اللہ والوں، اب ماہ رمضان کا مہینہ جاری و ساری ہے اور اس کے لمحات شروع ہو چکے ہیں۔ رمضان کے پہلے دن میں، پہلی رات میں آپ نے کون سا عمل پڑھنا ہے جس کے ذریعے آپ اللہ پاک کو راضی کرنے؟ انشاءاللہ آج وہ عمل آپ کے حوالے کروں گا۔ اللہ والوں، ماہ رمضان کے پہلے ہی دن اپنے نصیب کے بنتالوں کو کھلوانا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھتے ہی پورا ہو جائے گا۔ آج کا وظیفہ میرا ان دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے تحفہ ہے جن کے گھر میں فاقے ہیں، جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ تو آج رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں آپ کے لیے خوشیوں کا ایک ایسا پیغام لے کر آیا ہوں، رحمتیں اور برکتوں سے بھرا ہوا ایسا عمل اور وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ جب آپ لوگ آج یکم رمضان المبارک اتوار کے دن اگر آپ میں سے کوئی بندہ یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھ لیتا ہے، رب کعبہ کی قسم منہ سے نکلی ہر بات انشاءاللہ پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ آج میں رب کریم سے مانگنے کا وہ وظیفہ بتا رہا ہوں جس کو پڑھنے کے بعد رب کی ذات نہ شکلیں دیکھتی ہے اور نہ ہی اعمال دیکھتی ہے، چھپ پڑھ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ اللہ والوں، اتوار کا دن ہی بڑی برکت والا ہے، بڑی قبولیت والا ہے، بڑا نور والا ہے۔ ویسے تو ماہ رمضان المبارک کا ہر دن ہی برکت والا ہے، ہر لمحے میں رحمتیں برکتیں بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز عصر کے بعد یہ چھوٹا سا عمل پڑے گا جو میں آج آپ کو بتاؤں گا، وہ کیونکہ ایک گھڑی ہوتی ہے وہاں پر قبولیت والی، اس گھڑی کے اندر اگر آپ نے اس وظیفے کو پڑھ لیا تو آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ نیا گھر، مکان، گاڑی، کوٹھی، بنگلہ، گاڑی، جو آپ کو چاہیے، پسند کی شادی، پسند کی نوکری، یا پھر آپ لوگ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کی حاجت ہے، اللہ رب العالمین اپنے فضل سے آپ کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ اللہ والوں، جو آپ نے 3 بار وظیفہ پڑھنا ہے وہ تو دیکھیں بہت ہی زیادہ آسان سا ہے، 3 بار سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، لیکن یہ پڑھنے کا طریقہ تھوڑا الگ ہے۔ یعنی جس طریقے سے آپ لوگ اول آخر درود پاک پڑھتے تھے، لیکن پہلے آپ لوگ 3 بار سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد پھر وظیفہ پڑھیں گے، اور جو اینڈ میں دعا ہوگی وہ دعا میں آپ کو لازمی بتا دوں کہ وہ دعا دیکھیں بہت خاص ہوگی۔ اس دعا کا آپ نے لازمی حصہ بننا ہے، کیونکہ تاکہ آپ کو پتا چلے دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ بہت سارے لوگ وظیفہ صحیح پڑھتے ہیں لیکن دعا مانگنے کے ان کو طریقے نہیں آتے۔ تو اللہ والوں، آج وہ طریقہ بتاؤں گا، وہ سچا عمل بتاؤں گا جو آپ کی زندگی کو 4 چاند لگا دے گا۔ آپ کی دکھ بھری زندگی اگر خوشیوں میں نہ بدل جائے، میرا گریبان پکڑ لینا، اس سے بڑی بات اور کیا بولوں گا۔ اللہ والوں، پچھلے سال آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پہ، آپ لوگوں کو ویڈیو مل جائے گی، یکم رمضان کے ہی نام سے ہے، کیونکہ یکم رمضان دیکھیں پہلا دن جو ہے، یہ ماہ رمضان کا پہلا دن یہ زیادہ رحمت والا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ رحمت والے عشرے میں آتا ہے اور ابتدائی چاند ہے۔ تو اللہ والوں، چاند کے مسئلے میں نہیں پڑھتے کیونکہ آپ لوگوں کو، ویسے ہم لوگوں کو بتانے کی اجازت بھی نہیں ہے، تو لہٰذا بس آپ کو اتنا کہوں گا کہ یکم رمضان المبارک کی بابرکت رات یا بابرکت دن میں یا عصر کے وقت اگر آپ لوگ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی دکھ بھری زندگی خوشیوں میں بدل جائے گی، آپ کے راستے کی تمام رکاوٹ ہٹ جائیں گی، آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ اگر آپ لوگ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ آپ کو در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑے، نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے، نہ ادھار مانگنا پڑے،
تو اللہ والو آج ماہ رمضان المبارک کی یکم تاریخ اور پہلے اتوار کے دن یہ عمل یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیے گا۔ اللہ والو ماہ رمضان کا مہینہ اتنی فضیلت اور برکت والا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے ہر گھر کا دسترخوان سج جاتا ہے، سحری میں رونق لگ جاتی ہے، افطاری میں رونق لگ جاتی ہے، ہر گھر کا رزق وسیع و عریض ہو جاتا ہے، ہر گھر سے پریشانیاں ٹال دی جاتی ہیں، اٹھا لی جاتی ہیں، ہر گھر سے مصیبتیں اٹھا لی جاتی ہیں، ہر گھر سے نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات کا خاتمہ فرما دیا جاتا ہے۔ رب کریم رمضان کے مہینے میں روزے داروں سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ روزے دار کے لیے رب کریم نے فرمایا ہر نیکی کا اجر موجود ہے، لیکن روزے دار کا جو ثواب ہے، جو اس کا اجر ہے، وہ میں ہوں اور وہ میں خود اپنے بندے کو دوں گا، وہ میرا اور میرے بندے کا راز ہے۔ میں جتنا چاہوں گا روزے دار کو ثواب دوں گا۔ اللہ والوں اس رمضان کے مہینے میں ہر کوئی نیکیاں کر رہا ہے، ہر کوئی نمازیں پڑھ رہا ہے، تراویح پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، وہ اپنی جگہ پر آپ جتنا پڑھیں گے اپنے لیے نیکیاں کمائیں گے، لیکن آج یکم رمضان المبارک پہلے اتوار کا وہ خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جو بزرگوں کا بتایا ہوا عمل ہے، جسے پڑھنے کے بعد انسان کی تقدیر اچانک بدل جاتی ہے۔ آج اگر کوئی بھی بے صبرا ہے، آج اگر کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، آج اگر کوئی جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، آج اگر کوئی رب کی رحمت برکتوں سے جھولیاں بھروانا چاہتا ہے، تو آج یکم رمضان المبارک اتوار کے دن یہ وظیفہ یہ عمل صرف 3 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ اور یہ عمل پڑھنا بہت ضروری ہے، اتنا لازمی ہے کہ جس طرح سالن میں نمک ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر گھر میں کھانا بنایا جاتا ہے، اگر ہر بندہ جانتا ہے کہ کسی کھانے میں نمک کم ہو تو اس کھانے کا ذائقہ پورا خراب ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے آپ کی عبادت میں لذت آ جائے گی جب آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں گے۔ اگر آپ لوگ فجر کی نماز کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں تو فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، میں کہوں گا نماز عصر کے بعد پڑھیے گا، عشاء تراویح کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، بس آپ لوگوں نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھنا ہے۔ اللہ والوں ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں تو نیکیاں کرنا ویسے ہی آسان ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ لوگ ڈپریشن میں ہیں، ڈپریس ہیں، انزائٹی کا شکار ہیں، بلڈ پریشر یا پھر شوگر یا کوئی اور بیماری میں آپ لوگ گرفتار ہیں، تو آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پانی کے گلاس پر پڑھیے گا اور اس پانی کو بسم اللہ پڑھ کر پی جائیے گا، افطاری میں پی جائیے گا، لیکن اس عمل کے ذریعے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریے گا۔ انشاءاللہ العزیز میرا اللہ پاک آپ لوگوں کو دن دگنی اور رات چگنی ترقیاں، برکتیں نازل و نزول فرمائے گا اور آپ کو عطا کرے گا۔ بس آپ لوگوں نے آج یکم رمضان المبارک پہلے اتوار کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر بس یکم رمضان المبارک کو اتوار کے دن اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھ کر اپنی قسمت کو 4 چاند لگوا لو۔ اللہ والوں یہ وہ عمل ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جو آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، جو آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں اور بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ پہلے آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے عمل کی طرف چلتے ہیں، اور عمل کی رہنمائی کے لیے ویڈیو کو آپ نے شروع سے لے کے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے، اور ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے میں ڈیلی بیسس پر کرتا ہی رہوں گا، لیکن آپ لوگوں نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دیکھیں 9 سر باز بھرے ہوئے ہیں، اچھی آوازوں والے، جسے نعت خواہ حضرات ہوتے ہیں نا، اچھی آوازوں میں نعت پڑھتے ہیں۔ اچھی آواز میں نعت پڑھنا یا پھر اچھی آواز میں بیان کرنا یا پھر اچھی آواز میں تلاوت کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہرگز نہیں ہو سکتی کہ آپ لوگ جو کچھ بتا رہے ہیں وہ آپ کی ریسرچ میں ہے یا وہ اتھلینٹک ہے 100%۔ بات کیا ہے جن کی جس میں ریسرچ نہیں، صرف پیسہ کمانے کے لیے وہ یوٹیوب پر آ گئے ہیں اور آپ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کو ایسے وظیفے ملیں گے، ایسے اعمال ملیں گے جو حقیقت پہ مبنی ہیں۔ اور ویسے بھی الحمدللہ آپ کا یہ بھائی عمرے پہ لے کے اپنی تشریف لے کے جا رہا ہے، تو آپ لوگوں نے لازمی مجھے اپنی دعا کے بارے میں بتانا ہے، میں کیونکہ چاہتا ہوں میں آپ کے لیے آسانی کروں گا، اللہ پاک میرے لیے آسانی فرمائے گا۔ تو لہٰذا جیسے پچھلی بار میں عمرے پہ گیا تھا اور آپ لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا تھا، الحمدللہ آپ سب لوگوں کے لیے میں نے دعا کری تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی جو روزہ رسول ہے، نبی پاک کے روزے کے سامنے
اندر میں نے کھڑے ہو کے شورتیں، حالانکہ شورتوں نے ہٹائے بھی نہیں مجھے، اور میں نے دعا کری آپ کے لیے ریاض الجنہ کے اندر بیٹھ کے، جو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، وہاں بیٹھ کے بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے دعا کری تھی۔ تو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ بھائی آپ کے لیے دعا کرے، تو لازمی کومنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے دعا کے لیے کہنا ہے۔ اب اللہ والوں، آج یکم رمضان المبارک اتوار کے دن کی پہلے خاص دعا کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر عمل کی طرف چلیں گے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے اپنے نام یا اللہ کا واسطہ، ماہ رمضان کی بابرکت گھڑیوں کا واسطہ، روز جزا کا واسطہ، یا رب ذوالجلال تجھے تیری بادشاہت کا واسطہ، تجھے تیرا واسطہ، ہم سب لوگ تیری بارگاہ میں انتہائی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ یا رب ذوالجلال تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں، تجھ سے مانگتے ہیں میرے مولا جھولیاں بھر بھر کے عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہماری دکھ بھری زندگی کو آسانیوں میں بدل دے، ہماری پریشانیوں کو ختم کر دے۔ یا رب ذوالجلال اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما، ہم سب کے رزق کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دے، رزق حلال، رزق کریم اور رزق قصیر عطا فرما۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو مالکوں کا مالک ہے۔ اے میرے خالق، اے میرے مالک، ہم سب کی ہر نیک اور جائز حاجت کو اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما لے۔ بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے جتنے مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، ہمارے کچھ مسلمان بھائی، نام نہاد مسلمان بھائی کہہ رہا ہوں، اللہ پاک معاف کرے، وہ نام نہاد مسلمان جو منافقین ہیں، جو دشمنان اسلام کے ساتھ جڑ کر مسلمانوں کا قلعہ کما کر رہے ہیں، مسلمانوں کی گردنیں کاٹ رہے ہیں، ان کو شہید کر رہے ہیں، ان کے بچوں کو شہید کر رہے ہیں، آگ میں جلا رہے ہیں، ان سب کو جہنم کی آگ میں جلانا، ان سب پہ رحم نہیں کرنا میرے مولا، ان کی توبہ بھی قبول نہیں کرنا، ان سب کو نیست و نابود کر دے، ان سب کو میرے مولا جہنم کی آگ کا مزہ چکا، جو دین اسلام کو ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، بے حیائی پھیلاتے ہیں، ان سب کو نیست و نابود فرما دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، آنکھوں کو بند کر لیں، باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھیں، اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، استغفار کرنا ہے۔ کس طریقے سے کرنا، ذرا توجہ سے ملاحظہ کیجئے گا۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ دو بار ہو گیا، استغفر اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے صرف استغفر اللہ پڑھنا ہے، اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو یاد کرنا ہے، اور پھر آپ لوگوں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جانا ہے، یعنی اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اور کم سے کم 70 بار استغفار کرنا ہے، کیونکہ نبی پاک بھی 70 بار استغفار کیا کرتے تھے۔ 70 بار استغفار کرنا ہے، سجدے میں جانا ہے، اور 3 بار سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، صرف 3 بار سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اور سر نہیں اٹھانا۔ جب 3 بار سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں، ایک بار میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طریقے سے آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، 3 بار پڑھنی ہے سجدے کی حالت میں، 3 بار سجدے کی حالت میں پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر اپنا سر اٹھائیں، اور پھر آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و زر کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں، جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، یہ میٹر نہیں کرتا مقصد کیا ہے۔
یہ میٹر کرتا ہے رب کتنا بڑا ہے، اور ماہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور رحمت والا عشرہ ہے، تو سوچیں ہم پر رحمت تو ہوگی، ہماری دعائیں تو قبول ہوں گی، کیونکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی طریقے سے وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں، وہ کون سا عمل ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ہے؟ انشاءاللہ مکمل آپ لوگوں کو بتایا جائے گا، ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ آپ لوگوں نے نہیں کرنا۔ اب اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ مومنوں کی پہچان ہے، یہ عمل، یہ وظیفہ مومنوں کی پہچان ہے۔ اور جب کوئی بندہ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعداد کے مطابق کرتا ہے، تو پھر رستوں کی ہر رکاوٹ ہٹ جاتی ہے، تمام بندشیں کھل جاتی ہیں، آپ کے رستے استوار ہو جاتے ہیں، رزق وسیع و عریض ہو جاتا ہے، ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ پاک آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے تانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اگر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی فضیلت کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو نبی پاک کی ایک حدیث ہے کہ ترازو کے 2 پڑلے ہوتے ہیں، ایک پڑلے میں لا الہ الا اللہ کی تسبیح رکھ دی جائے اور دوسرے پڑلے میں 7 زمینوں اور آسمان، درمیان میں ساری برکتیں رکھ دی جائیں، تو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، عظمت میں بھی بھاری ہوگی اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگوں نے 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، نہ زیادہ پڑھنا ہے نہ کم پڑھنا ہے، جو تعداد بتائی گئی اس تعداد کے مطابق ہی آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ لوگوں نے سر جھکا کر اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ پڑھنا ہے۔ بہت سارے لوگ اس طرح سے وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں اور ادھر ادھر نظریں گھما رہے ہیں، کبھی اوپر دیکھ رہے ہیں، کبھی نیچے دیکھ رہے ہیں، مسجد کی سجاوٹ دیکھ رہے ہیں یا کمرے کی سجاوٹ دیکھ رہے ہیں، بچوں کو گزرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، موبائل پہ دیکھ رہے ہیں، کارپیٹ پہ دیکھ رہے ہیں۔ اپنی توجہ ایک طرف مرکوز کریں۔ توجہ مرکوز کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ گمان یوں کریں دنیا جہان سے تعلق ختم، آپ نے ادھر ادھر نظر نہیں گھمانی، اور آپ کی نظر جب ادھر ادھر گھوم رہی ہو تو آپ لوگوں کو اس بات کا ادراک ہو جائے کہ آپ لوگ غلط طریقے سے عمل کر رہے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں، آپ لوگوں نے بالکل طریقے کے ساتھ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ جب 33 ٹائمز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے، پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے، یہ وظیفہ رب کی بڑائی کا ہے، رب کی عظمت کا ہے، اور جو بندہ بھی اللہ اکبر پڑھتا ہے، رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، وہ اللہ پاک کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آذان کے اندر بھی زیادہ تر کلمات جو پڑھے جاتے ہیں وہ اللہ اکبر کے ہوتے ہیں۔ آپ لوگ اس بات سے اندازہ لگائیں اللہ اکبر کے کلمات کتنے زیادہ فضیلت میں بھی بھاری ہیں، عظمت میں بھی بھاری ہیں اور روحانیت میں بھی بھاری ہیں۔ اور جو بندہ بھی ان خاص کلمات کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے راستے ایسے استوار کرتے ہیں کہ اس کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو برکتیں ہیں، یہ جو فضیلتیں ہیں، یہ آپ لوگوں کو کہاں کہاں سے مل رہی ہیں۔ اللہ والوں، آج اگر آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے کر لیتے ہیں، اور اس کی فضیلت سب سے بڑی کیا ہے کہ مدینے والے آقا کا یہ بتایا ہوا عمل ہے
मदीने वाले आका का वजीफा है, कोई छोटी बात है, नबी पाक का बताया हुआ अमल है। आप लोगों ने किस तरीके से करना है ये आप लोग जरा ध्यान से मुलाहिजा करें। आप लोगों ने अल्लाह अकबर ये एक बार हो गया, अल्लाह अकबर ये 2 बार हो गया, अल्लाह अकबर ये 3 बार हो गया। इस तरीके से अल्लाह अकबर को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सिर्फ और सिर्फ 33 बार 33 टाइम्स पढ़ना है। अल्लाह वालों ये अमल मैं रोजाना पढ़ता हूँ, खुदा की कसम ये वजीफा मैं रोजाना पढ़ता हूँ। जब परेशान होता हूँ तब इस अमल को पढ़ता हूँ, जब तबीयत खराब होती है इस वजीफे को पढ़ता हूँ, जब मेरी रूहानियत कम होने लगती है मैं इस वजीफे को पढ़ता हूँ, मुझ पर कोई मुसीबत आती है मैं इस अमल को पढ़ता हूँ। खुदा की कसम मैं इस अमल को पढ़ता हूँ। इससे बड़ी और क्या बात होगी, क्योंकि नबी पाक का बताया हुआ वजीफा सोचे तो सही कितना ज्यादा फजीलत में भी भारी होगा, अजमत में भी भारी होगा, रूहानियत पर भी भारी होगा, हर चीज पे ये अमल ये वजीफा बहुत भारी है। इस वजीफे को अगर आप लोग अव्वल और आखिर दुरूद इब्राहिमी नहीं भी पढ़ेंगे, उसके बगैर इस अमल को पढ़ते हैं आपको तब भी फायदा होगा, क्योंकि ये अमल बहुत खास है। ये अमल कोई छोटा मोटा अमल नहीं है, ये अमल रूहानियत से भरपूर वजीफा है। आप लोग पहले नंबर पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ेंगे, 33 बार पढ़ेंगे, बता दिया। अल्लाह अकबर उसके बाद पढ़ेंगे, 33 बार पढ़ेंगे, वो भी आप लोगों को बता दिया। उसके बाद फिर तीसरे और आखिरी नंबर पे आप लोगों ने कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत सूरतुल कौसर शरीफ को पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिजा करें। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, ये एक बार हो गया। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, ये 2 बार हो गया। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, ये 3 बार हो गया। इस तरीके से सूरतुल कौसर को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, 33 बार 33 टाइम्स सूरतुल कौसर को पढ़ना है। अल्लाह वालों एक बात जहन नशीन कर लें कि इस अमल इस वजीफे को बताए गए तरीके और तरतीब के मुताबिक ही करना है। तादाद ना कम ना ज्यादा, तीनों तस्बीहात 33 बार पढ़ी जाएंगी, मिलाकर गिनेंगे तो 99 एक कम 100 हो गया। और इतनी बार ही पढ़नी है आंखें बंद करके और पूरा अपने मकसद को जहन में रखकर, मामलात को जहन में रखकर पानी का गिलास अपने पास रखें, पानी का गिलास अपने सामने रखें, फिर इस अमल इस वजीफे को पढ़ें। इंशाअल्लाह ऐसी रूहानियत मिलेगी, ऐसी नूरानियत मिलेगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं देखें कसम नहीं खाता। आप जानते हैं, जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं वो जानते हैं इस बात को कि कसम खाने को मैं पसंद नहीं करता, लेकिन ये वजीफा मैं खुद करता हूँ, आज भी करा है, हर नमाज के बाद पढ़ता हूँ। सोचें कितना ज्यादा ये फजीलत वाला अमल होगा जिस वजीफे को मैं रोजाना पढ़ता हूँ। मैं तो क्या, मेरे बड़े भाई भी, मेरी वालिदा माजिदा भी, सब पूरा घर ये अमल ही पढ़ता है और इतने फायदे होते हैं इस अमल के कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। बहुत ज्यादा ये ऐसा मुजर्रब वजीफा है कि जो बंदा पढ़ता है अल्लाह पाक कामयाबियों से हमकिनार फरमा देता है। अल्लाह वालों उसके बाद आप लोगों ने उतना ही दुरूद पाक पढ़ लेना जितना आपने अव्वल पढ़ा था। अव्वल तो आप लोग अव्वल आखिर दुरूद पाक नहीं भी पढ़ेंगे तो भी ये अमल बहुत खास है। अगर पढ़ लेंगे तो सोने पे सुहागा, यानी फजीलत और ज्यादा बढ़ जाएगी। एक बार अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ लें, वो काफी है आपके लिए। अल्लाह वालों ये वजीफा खुद भी करें, दूसरों को भी बताएं। जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा फायदेमंद ये अमल आप सब लोगों के लिए होगा। आप लोग सवाब की नियत से इसको शेयर करें, तो वरना ऐसा ना हो कि आप भूल जाएं। आप भूल जाते अभी शेयर कर दें, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत फायदा होगा। जब आप लोग आखिरत में पहुंचेंगे रोज़े महशर में, तब आपको पता चलेगा कि आप लोगों की ये छोटी छोटी नेकियां ये कितने बड़े बड़े अजर व सवाब की बशारतें आपको उस टाइम पे सुनाएंगी। अल्लाह पाक मेरा सुनाना आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक अपने रहमत व करम के सदके माफ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।